पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। कतर की मेजबानी और तुर्की की सालिसी में दोनों मुल्कों के दोहा में 13 घंटे मुज़ाकरात हुए। कतर की वज़ारत ख़ारजा के एलामे के मुताबिक फरीकैन ने न सिर्फ फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की, बल्कि दो तरफा अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों मुल्क आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास करेंगे ताकि जंगबंदी के निफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। ये इकदाम सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होंगे। अहम पेशरफ्त सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुआहदे का खैर मकदम, कहा मुआहदा सही समत में पहला कदम है। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं, एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना ज़रूरी है। मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। कतर और तुर्की के ताउन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाक अफगान अमन मुआहदे का खैर मकदम। असद कैसर ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फ़रोग के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाक अफगान तिजारत से तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुल सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुआहदे से मुतालिक ब्रीफ किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है सीईसी इजलास में अरकान की जानिब से हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे का मुतालबा भी सामने आया। अरकान ने कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत चुटकी बजाकर वफाक में हुकूमत गिरा सकती है। पार्टी क़यादत हुक्म दे तो नून लीग को टफ टाइम देंगे। इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की नहीं, नून लीग की ज़रूरत है। इजलास में सदर जरदारी नून लीग के खिलाफ कोई भी फैसला लेने के हक में नहीं थे। ज़राए ने बताया सदर जरदारी ने अरकान से कहा मुझे 1 माह का वक्त दें, तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल का वादा किया है। सीईसी का इजलास 1 माह बाद दोबारा रखें। अफगानिस्तान समेत जो भी हमला करेगा उसको जवाब मिलेगा। सूबे में मौजूद अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से वापस भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मुझे किसी के खिलाफ नहीं उतारा गया, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अदालतों में जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ ना मिला तो एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात ना हुई तो मुशावरत से काबीना तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला के केपी स्पीकर बाबर सलीम सवाती से मुलाकात, कल सूबाई असेंबली का इजलास तलब करने की तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया। अफगान तालिबान और फितना खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने बताया हम 40 लोग खोस्त में इकट्ठे हुए और बरास्ता चेवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वजीरिस्तान गए जहां तालिबान का मरकज था। कमांडर उमर हम्मास खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। खुदकुश हमले की तरबियत 3 माह थी, मैंने 1 हफ्ते की तरबियत ली। चौकियों और फौज पर खुदकुश हमलों की भी तरबियत दी गई। मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद जायज़ है। दौरान तरबियत अजान सुनी तो एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, इस पर खुदकुश हमला करना हराम है। खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह का ताल्लुक कंधार से है, जौहरिया मदरसे में हिफ्ज़ का तालिब इल्म था। फितना हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टेटक हलाक। ज़राए के मुताबिक जमील उर्फ टेटक जिला पंजगूर का रिहायशी और पंजगूर बलीदा समेत मुतादिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था।
پاکستان مخالف پروپیگنڈے سے انکار پر افغان طالبان رجیم نے شمشاد نیوز کی نشریات بند کر دی۔ ذرائع نے بتایا افغان طالبان رجیم نے شمشاد نیوز کی ٹی وی، ریڈیو اور سوشل میڈیا سروسز ایک ساتھ معطل کی۔ قومی ٹیلی ویژن کی نشریات 3 صوبوں قندھار، تخار اور بادغیس میں معطل کی گئیں۔ بندش کی وجہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہ کرنا اور افغان طالبان رجیم کا موقف نشر نہ کرنا ہے۔ افغان جرنلسٹ سینٹر کا کہنا ہے میڈیا پر دباؤ میں تشویشناک حد تک اضافہ اور آزادی اظہار مزید محدود کر دی گئی۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا۔ سیٹلائٹ کو چین سے خلا میں بھیجا گیا۔ HS-1 سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سیٹلائٹ جدید ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیش گوئی میں مدد دے گا۔ زمین کے استعمال، فصلوں، پانی اور شہری ترقی کا درست تجزیہ ممکن ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستانی اور چینی سائنسدانوں کی کاوشوں کو سراہا۔ اسپارکو نے خلائی ٹیکنالوجی کے ذریعے قومی ترقی کے عزم کو دہرایا۔ رواں سال خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پاکستان کے پہلے ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کی کامیاب لانچ پر قوم کو مبارکباد دی۔ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کی ضمانت ہے۔ بدامنی یا سرحدوں پر کشیدگی سے معیشت پر براہ راست منفی اثر پڑتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس۔ کہا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے چین، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ تعاون کو اقتصادی اور تجارتی فائدے میں بدلا جائے۔ پاکستان کو اب امداد نہیں، سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کی ضرورت ہے تاکہ پائیدار ترقی ممکن ہو سکے۔ مذہبی تنظیم سے مذاکرات کی آخری حد تک کوشش کی گئی۔ تحریک لبیک کا قیام ایک حادثے کی شکل میں سامنے آیا۔ مساجد اور مدارس نے ہمیشہ امن اور محبت کا درس دیا۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں دنیا اب ہمارے پاس سرمایہ کاری کرنے آنے والی ہے۔ کوئی سوشل میڈیا پر توہین کرتا ہے تو رپورٹ کریں، حکومت ایکشن لے گی۔ پیغام پاکستان عملی طور پر نافذ کیا جائے گا۔ TLP کے لانگ مارچ کے بعد حکومت کا تنظیمات اہل سنت سے رابطہ۔ تنظیمات اہل سنت نے مذاکرات کے لیے 13 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کمیٹی کے وفاقی حکومت سے باقاعدہ مذاکرات 2 روز میں ہوں گے۔ گندم کی خریداری قیمت 3,500 روپے فی من مقرر۔ گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ حکومت نے گندم پالیسی 2025-26 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت گندم پالیسی سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا پالیسی کا مقصد عوامی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے کسانوں کا منافع یقینی بنانا ہے۔ حکومت مستحکم ذخائر اور کسانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسٹریٹجک اسٹاک خریدے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وفاق اور صوبے گندم کی فصل سے 6.2 ملین ٹن گندم ذخائر حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نے اتفاق رائے پر مبنی پالیسی تیار کرنے میں صوبائی حکومتوں کے تعاون کو سراہا۔ اسموگ کے خلاف حکومت پنجاب کا گرینڈ آپریشن۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر 9 محکمے فیلڈ میں متحرک ہیں۔ ڈرونز کے ذریعے بھٹوں کی نگرانی اور لائیو رپورٹنگ جاری ہے۔ اسموگ گن، ایئر کوالٹی مانیٹرز اور اینٹی اسموگ مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار AQI فورکاسٹنگ کی مدد سے آپریشن کیا گیا۔ موسمیاتی ڈیٹا سینٹر کی پیشگی نشاندہی پر ہاٹ سپاٹس میں فوری کارروائیاں کی۔ ٹریفک پولیس نے ٹرکوں اور مال بردار گاڑیوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی۔ حکومتی جماعتوں نے تعلیم اور نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 12 سال سے خیبر پختونخوا پر مسلط PTI نے ہر شعبہ تباہ کیا۔ صوبے میں 50 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ سب ملکن ڈویژن میں سینکڑوں اسکولز کی عمارتیں مخدوش ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ملکن میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کی تقریب سے خطاب۔ کہا پنجاب میں 1 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ تعلیم ہمارا حق ہے، خیرات نہیں چاہیے۔ بنو قابل گیم چینجر اور اس ملک کا مستقبل ہے۔ نوجوان ملک بدلنے کی اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں۔ بنو قابل پروگرام کے تحت طالبات کی بڑی تعداد کی انٹری ٹیسٹ میں شرکت۔
شیرخوار بچے کو گود میں لیے ایک ماں نے بھی ٹیسٹ دیا۔ لاہور کے بعد پنڈی میں ورلڈ چیمپئن کو گرانے کی تیاری، پاکستان نے مشن وائٹ واش لاک کر لیا۔ پاک جنوبی افریقہ دوسرا ٹیسٹ کل سے پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پریکٹس سیشن میں دونوں ٹیموں کی تیاری فائنل۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی متوقع، حسن علی کی جگہ اسپنر کو شامل کیا جائے گا۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود کہتے ہیں ٹیم میں تبدیلی کا حتمی فیصلہ پچ دیکھ کر کریں گے۔ جنوبی افریقی کپتان نے کہا اسپن چیلنج کا اندازہ ہے، مارکرم کی مہاراج کے فٹ ہونے کی بھی تصدیق۔ شاہینوں کو 2 میچ کی سیریز میں 1-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل۔ دوسرا ٹیسٹ بھی اے اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ ٹریننگ کے بعد شاپنگ ٹائم، جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی اسلام آباد میں شاپنگ، اپنے اور فیملی کے لیے خریداری کی۔ مہمان کھلاڑیوں نے مقامی لوگوں سے بات چیت بھی کی۔ فضائی حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کے الزام کا کوئی ثبوت نہیں۔ پاکستان نے آئی سی سی کا غیر مصدقہ اور متعصبانہ بیان مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا آئی سی سی نے غیر مصدقہ الزام ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ چیئرمین جے شاہ کی قیادت میں آئی سی سی کا رویہ پیٹرن بن چکا ہے۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے آئی سی سی چیئرمین کو غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی۔ دنیا میں پہلا موقع ہے کھیل کا عالمی ادارہ شدت پسندوں کے حق میں بول رہا ہے۔ کراچی کی افغان بستی میں آپریشن کا 5واں روز، پولیس کا کہنا ہے مجموعی طور پر 1200 سے زائد مکان گرائے گئے۔ افغان بستی مکمل مسمار کرنے میں مزید 10 دن لگ سکتے ہیں۔ ممکنہ ہنگامے کے پیش نظر پولیس کی نفری اطراف میں موجود ہے۔ فتنہ ہندوستان کے 2 روپوش دہشت گرد حیدرآباد سے گرفتار۔ سی ٹی ڈی نے قاسم آباد میں انٹیلیجنس بیس کارروائی میں عبدالرحیم کھوسو اور غلام شبیر کو دھر لیا۔ گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، ٹیرر فائنانسنگ فنڈ کی رقم، اہم دستاویزات برآمد۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے اسلحہ اپریل میں سی ٹی ڈی گاڑی پر فائرنگ کے لیے استعمال ہوا تھا۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیاں بادشاہت کی جانب گامزن ہیں۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف نو کنگ ریلیاں، بادشاہت نامنظور کے نعرے۔ واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، شکاگو، سیئٹل، میامی اور لاس اینجلس میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا صدر ٹرمپ بدامنی کے نام پر فوج بھیج کر شہروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نو کنگ ریلیوں کو امریکہ مخالف احتجاج قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے بھی بادشاہ بن کر دکھا دیا، مظاہرین پر کچرا باری کر دی۔ صدر ٹرمپ نے دلچسپ اے آئی ویڈیو شیئر کر دی۔ اسرائیلی فوجی فلسطینی بچوں سے بھی خوفزدہ، الخلیل میں گلی میں کھیلتے ننھے منھے بچوں کو ہراساں کرتے رہے۔ مغربی کنارے میں قبضے کے لیے فلسطینی بچوں اور نوجوانوں سے بدسلوکی کی اسرائیلی فوج کا معمول بن چکی۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، 10 روز میں 38 فلسطینی شہید، 143 زخمی۔ جنگ بندی معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ حماس نے امریکی محکمہ خارجہ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ حماس نے کہا امریکہ اسرائیل کے بیانیے کو دہرانا بند کرے، تمام الزامات سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بیان میں کہا تھا کہ حماس غزہ میں شہریوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جو امن معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان اخلاقیات بھول گئیں، صحافی کے سادہ سے سوال کا انتہائی بدتمیزی سے نامناسب جواب دیا۔ صحافی نے کیرولین لیوٹ سے پوچھا بوداپیسٹ میں ٹرمپ اور میوٹن کی ملاقات کا فیصلہ کس نے کیا؟ کیرولین لیوٹ نے جواب دیا آپ کی ماں نے۔ مزید کہا مجھ سے فضول سوال کرنا بند کریں۔ ڈیموکریٹ رہنما حکیم جیفریز نے تنقید کرتے ہوئے کہا ترجمان وائٹ ہاؤس قابو سے باہر ہیں۔
ہفنگٹن پوسٹ نے رویے کو بچکانہ قرار دیتے ہوئے کہا ایسے جواب ہمیں سوال کرنے سے نہیں روک سکتے۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کا پہلا سنائپر اسکواڈ تیار۔ ایلیٹ فورس میں شامل جدید اسلحے اور تربیت سے لیس سنائپر اسکواڈ کو جنوبی اضلاع، ملکن ڈویژن اور سرحدی علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ اسکواڈ کو فاصلے پر موجود چھپے ہوئے دشمن کو ہلاک کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ سردی کے موسم میں اسکواڈ کو جدید تھرمل امیجنگ ڈیوائسز دی جائیں گی۔ قوم کے شہیدوں تمہیں سلام، آئی ایس پی آر نے نغمہ ریلیز کر دیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت، خون کے آخری قطرے تک وطن کے لیے قربانیاں دینے کے عزم کا اعادہ۔ پیرس کے عالمی شہرت یافتہ لوور میوزیم میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو نایاب اور قیمتی جواہرات لے اڑے۔ لٹیروں نے مال بردار لفٹ کے ذریعے اپولو گیلری تک رسائی حاصل کی، کھڑکیاں توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ نیپولین اور ملکہ جوزفین کے جواہرات سے 9 بیش قیمت زیورات چوری کرنے، جن میں ہار، بروش اور تاج شامل ہیں۔ میوزیم کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا، ڈاکوؤں کی تلاش جاری۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن احسام الحق کی ملاقات۔ احسام الحق نے اسلام آباد میں ٹینس کورٹ سے متعلق مسائل فوری حل کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا ٹینس کے فروغ کے لیے فیڈریشن کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ پی سی بی کا نوجوان کرکٹرز کو تعلیمی اسکالرشپس دینے کا فیصلہ۔ پی سی بی ہیڈ کوارٹرز میں معاہدے پر دستخط کی تقریب۔ محسن نقوی نے کہا نوجوان کرکٹرز کھیل کے ساتھ تعلیم پر بھی توجہ دے سکیں گے۔ پرتھ کی تیز پچ پر بھارتی بیٹنگ لائن تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے میں روہت شرما 14 گیندوں پر 8 اور وراٹ کوہلی 8 گیندوں پر کوئی رن نہ بنا سکے۔ بارش سے متاثر میچ میں بھارت کی پوری ٹیم 26 اوورز میں 9 وکٹ پر 136 رنز بنا سکی۔ آسٹریلیا نے ہدف بآسانی 22ویں اوور میں پورا کر لیا۔ کپتان مچل مارش 46 رنز بنا کر میچ کے ہیرو قرار۔ کوئٹہ میں موسم سرما نے دستک دی تھی۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پڑنے والی اچانک سردی نے شہریوں کو گرم کپڑوں کی خریداری پر لگا دیا۔ روایتی لنڈا بازار ہوں یا اتوار بازار، دکانوں اور پتھاروں پر رش، جرسی، جیکٹ اور شالوں کی خریداری۔